बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें पाकिस्तान की कौमी सियासत में क्या हो रहा है। अहम खबरें। सदर ममलिकत ईवान सदर बिलअमूम उसको समझा जाता है जी ये बिल्कुल एक नॉन फंक्शनल सा एक आइनी सा ओहदा है और सदर ममलिकत जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो एक बस जो उनको एक एडवाइस जाती है प्राइम मिनिस्टर से वो उस पर ठप्पा लगाते हैं, बात ख़त्म हो गई। और ये सारी चीज़ें ईवान सदर को कमज़ोर करने के लिए, सदर ममलिकत को कमज़ोर करने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की और ये बड़ी जमातों ने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों जमातों ने मिल के ये सारा काम किया है कि जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिल्कुल बिगड़ के रह गया है। अब मुल्क किसी क्राइसिस में चला जाए तो सदर ममलिकत कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत सारे मंसूबे जो कि ये NRO-2 का था प्लान और एक प्लांटेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड, उसने आगे बहुत बर्क रफ्तारी से बढ़ना था, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात बर वक्त इस्तेमाल किए और बहुत सारे जो प्लानिंग है उनकी वो अधूरी रह गई। ये मैं आपको बताता हूँ। अभी एक और सदर ममलिकत एक और हमला करने वाले हैं और बहुत आइनी हमला जिसे कहते हैं, और उससे मज़ीद इनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फिरेगा। और वो कहते यही हैं कि जो चोर चोरी करता है या जब भी करता है तो या कोई जुर्म होता है, कोई मुजरिम जुर्म करता है तो वो कोशिश करता है कि हर तरह के निशानात मिटा दे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा रह जाता है कि जहाँ पे चलते हुए इंसान जो है वो जुर्म तक पहुँच जाता है, मुजरम तक पहुँच जाता है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करने लगे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ले लें कि एक तो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, दरख्वास्त दे दी गई है और दरख्वास्त दी है आज़म सवाती, सेनेटर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने, और वो दी है कि जो तशद्दुद किया गया ख़वातीन पे, बच्चों पे, पंजाब पुलिस ने बिलखसूस जो जुल्म सितम ढाए और ख़वातीन की बेहुरमती की, चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया, उसके लिए बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दायर की जा रही है जी, दे दी गई है। बल्कि दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो आया है काम, और वो है कि शीरीं मज़ारी, जी हाँ, शीरीं मज़ारी का मामला उनको उठाया गया और उनको उठाकर फिलफौर उनको डाले में डाला गया, फिर उनको मोटरवे पे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे और एक उस वक्त के मुकदमे में उनको गिरफ्तार करना मकसूद किया गया कि जब वो बहुत ही बच्ची थी, छोटी थी, क्या कहना चाहिए, कम एज की थी। एक एंटी करप्शन पंजाब का मुकदमा, DG खान, बहरहाल उस पर एक एक्शन हुआ, वो आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, क्रेडिट गोज टू हिम जी, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली एक आइनी किरदार अदा किया और उनको बाजियाब करवाया और उनकी रिहाई हुई। उनकी रिहाई के बाद मुतालबा किया जा रहा था कि इस पे मुतालबा नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और उस पर जुडिशल कमीशन, तो बिल आखिर काफ़ी लितोलाल से काम लिया गया, लेकिन बिल आखिर अब जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जा रहा है और ये बात अब रिकॉर्ड पे गवर्नमेंट ले आई है। अब शीरीं मज़ारी का मामला ज़रा सुन लें कि जो अब तक इत्तलात हैं कि शीरीं मज़ारी की गिरफ्तारी से ज़्यादा उनका टेलीफोन उनको चाहिए था जी गवर्नमेंट को, और जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने भी, वो एंटी करप्शन कह लें, पंजाब पुलिस कह लें, जो भी कह लें, लेकिन उन्होंने नाम लिया था कि कुछ इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी मौजूद थे और उन्होंने बताया था कि इस वक्त उन्होंने भी ये काम किया, लिहाजा फ़ोन पे ज़्यादा दिलचस्पी थी और फ़ोन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकवर करवा लिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई तो अब हो जाएगा जी, और उसके बाद फिर उनकी बेटी पे एक FIR हो गई है और वो भी बाकायदा तौर पे एक सर्विंग ऑफिसर ने दर्ज करवाई है, कर्नल साहब ने, उस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बेल दे चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें पुरअसरारियत भी पाई जाती है और मामला जो है वो लग रहा है कि कहीं गड़बड़ है और कुछ सफ़ों में हलचल पाई जाती है। नामालूम अफराद कह लें
یا ہمارے سیکورٹی کے ادارے کہہ لیں کہ آخر کیا ہے ان کے شیریں مزاری کے فون میں، کیا تھا ایسا کہ جو تلاش کیا جا رہا تھا۔ تو لیکن ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ شیریں مزاری کے فون سے وہ چیز نہیں ملی، اور اطلاع یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان سابق ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ایک ریکارڈ کروائی ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو کون کون ذمہ دار ہوں گے، تو اطلاع یہ ہے کہ جناب اس اسٹیٹمنٹ کی تلاش ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، کیسے ہے، کس کا نام لیا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے شیریں مزاری، اور اسی لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی سرزنش کی تھی ہماری پولیس کی، اور اب شیریں مزاری صاحبہ کی نقل و حرکت بھی وہ کافی محدود ہے، انہوں نے روکا ہوا اپنے آپ کو۔ پھر اس سے پہلے ان کے گھر کو بھی کیا گیا تھا، تھوڑا سا چیز کیا گیا تھا، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے۔ پھر یہ جو اسرائیل کا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے ٹویٹس کیے تھے۔ اب وہ احمد قریشی والا معاملہ آ گیا اور وہ اسرائیل کا وزٹ آ گیا۔ پھر اب آج پتہ چلا ہے کہ جی ان کو پاکستان ٹیلی ویژن سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہو رہے ہیں معاملات، اس کے پیچھے پھر حامد میر صاحب نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ دباؤ تھا اسرائیل کے بارے میں کہ ان کو تسلیم کرنے کے بارے میں آگے بڑھا جائے، لیکن عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے ریزسٹ کیا۔ تو یہ ساری جو ہیں ایکٹیویٹیز یہ کسی اور طرف ہی لے کے جا رہی ہیں سچویشن کو، اور بظاہر ہمیں نظر کچھ آتا ہے، ہو کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے معاملات گڑبڑ تھے، ہیں، اور یہ رہیں گے کچھ مزید عرصہ تک۔ اس لیے جناب تمام کے تمام جو ادارے ہیں وہ سول ہیں، ملٹری ہیں، اور وہ سارے کے سارے پولیٹیکل نان پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ کافی سرگرم عمل رہیں گے اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، کیونکہ آنے والے جو کچھ ہفتے ہیں کافی سینسیٹیو ہیں، اور اس میں ایک کیا کہنا چاہیے چیس بورڈ سجنا ہے دوبارہ سے، اور اسی کی یہ ایک کہہ لیں کہ ایک طرح کی ریہرسل ہوئی ہے۔ اگلی خبر جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پہلے میں آپ کو دے دوں، کیونکہ قانون 2 منظور کیے جی، بلکہ 2 قانون ختم کیے ہیں موجودہ حکومت نے، اور وہ بالکل یک لخت ایمرجنسی کی صورت میں۔ نمبر 1، ایک تو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے، اور نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے اس میں کافی کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی، کہ بہت زیادہ مس یوز جو ہو رہا تھا، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ نیب کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے چیزیں کر دی گئی ہیں کہ نیب اب نیب نہیں رہا، اب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جو سب سے اہم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے کہ اثاثے کی تعریف تبدیل کر دی گئی، اور دوسرا بے نامی جائیدادوں کو بالکل وہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا۔ اب صرف اس پہ گرفت ہوگی اگر کوئی پراپرٹی میرے نام ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ پراپرٹی کسی رشتہ دار کے نام ہے، کسی بھائی کے نام ہے، کسی بیوی کے نام ہے، کسی بھتیجے کے نام ہے، کسی اور رشتہ دار کے نام ہے، کسی دوست کے نام ہے، اور اس کی ٹریل بھی اگر مل جاتی تو بھی نیب نہیں پوچھ سکے گا۔ وہ نہیں پوچھے گا کہ جناب یہ بے نامی جائیدادیں ہیں اربوں خربوں کی اور کروڑوں کی، یہ آپ کی ہیں، یہ اب ان تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ اب یہ ایک ایسا کام ہے جو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ چیزیں، کچھ فائلیں موجود ہیں، اور وہ فائلیں کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ پاکستان میں بے نامی جائیدادیں زیادہ بنائی جاتی ہیں، اور بے نامی جائیدادیں ہی اصل میں جو ہے پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کو ختم کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایسی بہت سی بے نامی جائیدادوں کے مالکان جو ہیں ان کا کھرا کہیں اور جا رہا ہے، جانا تھا، تو اس لیے یہ کام پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو NRO ہے، NRO 2، یہ 1 وے نہیں ہے، یہ 2 وے ہے۔ NRO 2 وے ہے، یہ لیا بھی گیا ہے، دیا بھی گیا ہے، اس طرح کی یہ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا نیب میں یہ کام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو 90 لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور وہ عدالتوں میں تو چیلنج کریں گے ہی، لیکن اس کا ایک اور حل بھی نکال لیا گیا ہے
پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی گئی ہے کہ مینول ووٹنگ ہو، تاکہ اس کے بعد پھر پچھلا الیکشن وہ ہو گیا جی، ایک کو RO کا نام دے دیا گیا، دوسرے کو کسی کا نام دے دیا گیا، اور یہ سارا کچھ فلاں سسٹم بیٹھ گیا، فلاں نہیں بیٹھا. تو اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، وہی پرانے طریقے سے ووٹنگ کرانے کا فیصلہ. تو یہ بنیادی طور پہ جو بادی نظر میں یہ ہے کہ ایک تو آنے والے انتخابات کو مینج کیسے کرنا ہے، رزلٹس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور کوئی جماعت کتنی سیٹیں، ان ساری چیزوں کو ابھی سے سوچا جا رہا ہے. اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی پسند کے نتائج حاصل کیے جا سکیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے 50 سے 55 قومی اسمبلی اور 100 سے 120 صوبائی اسمبلیوں کے نتائج پہ اثر انداز ہونا تھا. اور اسی طریقے سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کا بائیو میٹرکس، یہ آپ نے انگوٹھا کا لگانا ہے تو آپ کو بیلٹ پیپر ایشو ہونا تھا اور آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا. نہ کوئی مرا ہوا بندہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. بوگس ووٹنگ بند ہو جانی تھی، اور جعلی جو ID کارڈ بنے ہوئے فیک وہ بند ہو جانے تھے، مرحومین کے مختلف ناموں سے، یہ ساری چیزیں. اسی لیے جب عمران خان صاحب جو پچھلا الیکشن تھا 2013 کا، اس وقت 2013 کا الیکشن تھا، اس وقت جو مسئلہ اٹھایا تھا 4 حلقوں میں، وہ جو بھی تھیلا کھولا گیا تھا اس میں انگوٹھوں کے نشان ہزاروں کی تعداد میں میچ نہیں کیے تھے، بلکہ ناقابل شناخت تھے. تو اس لیے یہ سارا کام روکنے کے لیے یہ EVM لائی گئی تھی، لیکن EVM کو تبدیل کر دیا گیا. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس قومی اسمبلی نے بھی منظور کر دیا ہے اور سینٹ نے بھی منظور کر دیا ہے. اب یہ معاملہ جانا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس حتمی دستخطوں کے لیے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ صدر مملکت اس پر دستخط نہیں کریں گے اور اس کو ریویو کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں گے کہ جناب اس کو ریویو کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ بل کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور جب تک وہ دستخط نہیں کریں گے تو وہ قانون نہیں بنتا. لہٰذا یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے اس اختیار کو استعمال کریں گے اور ایک دفعہ، اور اس سے کوئی 15-20 دن کا جو ٹائم ہے وہ مزید مل جائے گا کچھ آئینی دروازے کھٹکھٹانے کے لیے. اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جائے گا، ہائی کورٹس میں جائے گا، کیونکہ اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ متحرک ہو رہے ہیں اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں. لہٰذا جب پریزیڈنٹ آف پاکستان واپس بھیجیں گے تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائے اور اس میں اس کو لے کے آئے، اس سے میں منظور کروائے. اگر دوسری دفعہ یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ قانون بن جائے گا، قانون کا درجہ اسے حاصل ہو جائے گا. تو یہ اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہے نہیں، اور اپوزیشن کے بغیر ہی یعنی کہ 155 ارکان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نہیں ہیں، ان کے بغیر ہی یہ ساری بغیر ڈیبیٹ کے کروائی گئی. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہوئی کہ MQM اور باپ اور دیگر جو جماعتیں ہیں، شاہ زین بگٹی وغیرہ، یہ سب اس کو منظور کرانے میں شامل تھے اور اس کو کینسل کروانے میں بھی شامل تھے. تو ایک طرح سے یہ پارٹ آف NRO 2 اس کو کہتے ہیں. لہذا صدر مملکت اس پہ اپنا جو آئینی اختیار ہے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.